बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट ईद के फ़ौरन बाद, ईद के बाद पहले ही दिन परवेज़ इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर, उनसे मुलाकात की चौधरी शुजात जो कि काफ लीग के सदर हैं। बज़ाहिर इस खबर को मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि काफ लीग के सदर काफ लीग के सदर चौधरी शुजात ने परवेज़ इलाही से मुलाकात की और असल में ये मुलाकातों के दो दौर थे। पहला दौर 1 घंटे तक जारी रहा जिसमें एक अहम शख्सियत भी मौजूद थी। दूसरी मुलाकात दोबारा हुई 10 मिनट की जो कि 1-on-1 हुई और इस मुलाकात के अंदर परवेज़ इलाही को एक बड़ी ऑफ़र भी की गई। अब बज़ाहिर यही रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये जनाब चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही की मुलाकात थी, उन्हें ख़ानदान में काफ लीग में वापसी की दावत दी गई। लेकिन असल में इस खबर के अंदर की जो खबर है, ये एक दिन में GHQ का चौधरी शुजात के ज़रिए इमरान खान से परवेज़ इलाही से मुलाकात में पैगाम देकर दूसरा बिल वास्ता राब्ता था। क्या पैगाम पहुंचाया गया? और 10 मिनट की जो दूसरी अहम तरीन मुलाकात थी, इस मुलाकात के अंदर एक बड़ी ऑफ़र भी की गई परवेज़ इलाही को। और इन दिनों नवाज शरीफ की दुबई के अंदर दौड़ें भी लग चुकी हैं परवेज़ इलाही आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद, जो कि मरियम नवाज़ को अपनी जगह पर वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। किस हद तक वो कामयाब होंगे, लेकिन उससे पहले इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स जो कि ताज़ा तरीन हैं वो आपके सामने रखेंगे, ताकि ये जो होने वाली मुलाकातों के दो दौर हैं उसका बैकग्राउंड आपको बताएंगे, ताकि तमाम तर मामला अच्छे से खुल के सामने आ सके। तो जनाब, खबरों के मुताबिक, इतलात के मुताबिक, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक पावर शेयरिंग फार्मूला तय किया गया है। और ये पावर शेयरिंग फार्मूला कितना बड़ा लतीफ़ा है कि जब दूर दूर तक इन दोनों सियासी जमातों के इक़्तिदार में आने के किसी किस्म के कोई इम्कानात कम अज़ कम मुल्की और गैर मुल्की सर्वेज़ के मुताबिक तो नज़र नहीं आ रहे। और ऐसे वक्त के ऊपर इन्होंने एक पावर शेयरिंग फार्मूला तय किया है। और इस पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत दोनों जो सियासी जमातें हैं वो ये चाहती हैं कि अगर वो इलेक्शन जीतती हैं तो वो मिलकर हुकूमत बनाएं और मिलकर अपने मामलात को चलाएं इमरान खान के ख़िलाफ़। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, वापस मैं आपको उस मुलाकात की तरफ लेके जाता हूँ। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि ये जनाब सिर्फ चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के दरमियान मुलाकात थी। काफ लीग पाकिस्तान की एक ऐसी सियासी जमात है जो कि 2018 के इलेक्शन के अंदर 5 नशस्तें कौमी असम्बली में, 10 सूबाई असम्बली में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के वोट बैंक की वजह से जीतती है। इसके अलावा उनकी जो कारकर्दगी है वो 2013 के इलेक्शन में भी आपके सामने है। क्या उनकी कारकर्दगी रही थी, कितनी नशस्तें उन्हें अपने बलबूते पर जीती थी, और इस वक्त उनकी क्या सूरत हाल है, कितनी नशस्तें वो अपने बलबूते पर जीत सकते हैं। अच्छा, फिर परवेज़ इलाही इतने इंपॉर्टेंट क्यों है चौधरी शुजात के लिए कि वो उन्हें कह रहे हैं कि आप काफ लीग में आ जाएं वापस? उनके वापस आने से काफ लीग को कौन से पर लग जाएंगे, 4 चांद लग जाएंगे कि काफ लीग अचानक एक बड़ी सियासी जमात बन जाएगी? परवेज़ इलाही की इस वक्त जो कुछ भी सियासी अहमियत है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है इमरान खान की वजह से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर होने की वजह से। और वाहिद चौधरी परवेज़ इलाही हैं जिनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते इस वक्त भी चौधरी शुजात के ज़रिए जो हैं वो बहाल हैं और उनके ज़रिए पैगाम रसानी की जा रही है इमरान खान तक। इसकी तफसीलात आगे चलकर आपको बताते हैं, क्योंकि कुछ दीगर लोगों के ज़रिए जो भी कोशिशें की गई माजी के अंदर नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि इमरान खान बग़ैर शराइत के मुज़ाकरात इलेक्शन के ऊपर करना चाहते हैं बातचीत, और वो किसी किस्म की किसी शराइत के साथ या पहले से कोई चीज़ तय करके कतन ना ही इलेक्शन के अंदर जाना चाहते हैं, ना ही ऐसा कोई इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। वो ये कह चुके हैं कि वो अवाम की हमायत से इंशाअल्लाह जो है वो दोबारा आएंगे। अब ये बातें आपने रखनी है जहन में। और उसके बाद आपके सामने हम ये ख़बर रखते हैं कि क्यों कर ये मुलाकात असल में GHQ का इमरान खान से रब्ता करने की कोशिश थी। मैंने आपके सामने रखा कि परवेज़ इलाही की क्या अहमियत है, सिवाय इसके कि वो इमरान खान की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं। चौधरी शुजात जो कि इस वक्त मिल उनसे बतौर कज़न या अपने भाई के रहे हैं काफ लीग के लिए, लेकिन असल में वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं और पाकिस्तान में वो इस्टेब्लिशमेंट के आखिरी नुमाइंदे भी शायद करार दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये तमाम तर सिनेरियो जो कि 2022 के अंदर तहरीक अदम एतमाद की सूरत में सामने आया, इस दौरान उनकी क्या पोजीशन थी आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। उनके साथ आसिफ जरदारी मुलाकातें करते रहे जो कि इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। इसके अलावा दीगर लोग भी उनसे मुलाकातें करते रहे। और उसके बाद फिर जिस तरीके से पहले परवेज़ इलाही का बयान सामने आया, लेकिन उसके बाद फिर मोनस इलाही इमरान खान के साथ डट गए। और इस सूरत हाल के अंदर अब चौधरी शुजात का परवेज़ इलाही से मुलाकात करना इंतहाई अहम है। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी और नून लीग पावर शेयरिंग फार्मूले, वापस उधर चलते हैं,
پاور شیئرنگ فارمولے کے اوپر اتفاق کر رہی ہیں۔ دوسری طرف استحکام پاکستان پارٹی واضح طور پر جنہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس بات کی امید دلائی گئی تھی کہ جناب آپ پاکستان تحریک انصاف سے زبردستی جو ہم لوگ چھڑوا رہے ہیں ان کو لے کر ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ بنائیں اور اقتدار میں جو ہے وہ آپ کو شیئر دیا جائے گا، لیکن اس وقت آج کے دن تک کم از کم جو استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر کسی بھی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ رہنما ان کے چاہے فواد چودھری ہیں یا عمران اسماعیل ہیں یا عامر کیانی ہیں یا جتنے بھی دیگر لوگ ہیں وہ منہ چھپاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے جہانگیر خان ترین اور علیم خان ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی بھرپور حمایت کے باوجود بھی اپنے حلقوں کے اندر اتنے مقبول نہیں تھے کہ وہ اپنی نشستیں جیت سکیں۔ اب تو ان کے پاس پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی نہیں ہے۔ علیم خان کاف لیگ کے ٹکٹ پر مشرف کے دور کے اندر کیوں آگے تھے، کیسے آگے تھے، آپ کا اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ اسی طرح جہانگیر خان ترین کا فنکشن لیگ کے پیچھے اصل میں کون تھا، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک نے انہیں لیڈر تو بنایا، لیکن جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا ساتھ چھوڑا تو اس کے بعد وہ کسی بھی جگہ پر اس وقت گراؤنڈ کے اندر موجود نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تمام تر کوششیں کر لینے کے باوجود استحکام پاکستان پارٹی کسی طرف کھڑی نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، یہ بات ہوگی پیپلز پارٹی کی، نون لیگ، استحکام پاکستان پارٹی کی۔ اب چلتے ہیں کاف لیگ کی جانب۔ کاف لیگ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس وقت آج کے دن تک ان کی جو صورتحال ہے وہ ملک کے کسی بھی حصے میں ماں سوائے شاید ایک آدھ نشست جو کہ گجرات کی ہے پرویز الہی کے پاس، اس کے اوپر بھی وہ کسی اور سیاسی جماعت کے ووٹ بینک کی حمایت حاصل کیے بغیر نہیں جیت سکتے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایک سولو فلائٹ کے ذریعے اپنی نشست نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پھر چودھری شجاعت کا انٹرسٹ کیا ہے کہ پرویز الہی کو واپس لیا جائے، اور اس سے کیا کاف لیگ مضبوط ہو جائے گی یا اچانک وہ کنگز پارٹی بن جائے گی؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے لگا ہوں کہ یہ ملاقات بیسیکلی پرویز الہی کی ساری اہمیت یہی ہے کہ وہ عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں۔ اس سے پہلے بھی کوششیں کی گئیں، پہلے جہانگیر خان ترین اور علیم خان کے ذریعے ناکام ہوئیں، اس کے بعد دوسری کوشش کی گئی، اس کے بعد آج یہ تیسری کوشش ہے۔ دوسری کوشش کی گئی پرویز خٹک کی سیاسی جماعت کو لانچ کرنے کے حوالے سے۔ پرویز خٹک بیک گراؤنڈ میں چلے گئے، گزشتہ کچھ دنوں سے، پچھلے 10-15 دنوں سے اس قسم کی خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ وہ کوئی سیاسی جماعت لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا کی حد تک وہ ذرائع کا یہ دعویٰ تھا جو کہ ٹی وی چینلز کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ چلوا رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کے ذریعے کوئی بڑا ڈینٹ پہنچے گا جب وہ ایک سیاسی جماعت کا اعلان کریں گے۔ اچھا، خبریں اس وقت جو آ رہی ہیں خیبر پختونخوا سے وہ ہیں جناب بڑی دلچسپ، انٹرسٹنگ، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی متاثر کن اور پازیٹیو، کیونکہ پرویز خٹک کے جو انتہائی قریبی لوگ ہیں، جو ان کے ساتھ جیتے ہوئے ایم پی اے ایم این ایز ہیں، ان کے کہنے کے اوپر جن کو ٹکٹ دیے گئے، جو ان کے سیاسی جو ان کی سمجھ بوجھ اس کے خاصے قریب سمجھے جاتے ہیں اور سیاسی طور پر ان کے پرانے ساتھی ہیں، انہوں نے بھی ذرائع کے مطابق صاف انکار کر دیا ہے پرویز خٹک کو کہ وہ کسی صورت عمران خان کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑیں گے، اور قطعاً پرویز خٹک کی بنائی جانے والی مبینہ طور پر بنائی جانے والی کسی سیاسی جماعت کا حصہ وہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بلکہ یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے اپنے شہر کے اندر، ان کے اپنے حلقے کے اندر انتہائی قریبی ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں، یہاں تک کہ ان کے داماد بھی اس حوالے سے ان کی یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور عمران خان کو چھوڑ کر وہ پرویز خٹک کے ساتھ جا کر کوئی نئی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر بنانے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ اس طرح سے جہانگیر خان ترین اور علیم خان کی لانچنگ کے بعد پرویز خٹک کی مبینہ طور پر لانچ کی جانے والی سیاسی جماعت بھی لانچ ہونے سے پہلے ہی ٹھس کر گئی۔ اس سے پہلے اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی جانب سے جو کوششیں کی گئیں، ان کے ذریعے جو پیغام رسانی کی گئی، جیلوں کے اندر جا کر، پھر ان کو رہا کر کے، ان سے پریس کانفرنس کروا کر، پھر عمران خان سے شاہ محمود قریشی کی ملاقات کروا کر، لیکن کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ کو یہ نظر آ گیا کہ کم از کم یہ عمران خان جو ہے یہ نواز شریف یا زلفی بھٹو نہیں، عمران خان ان کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اعصاب رکھنے والا، پاکستان کی سیاسی تاریخ، 75 سالہ سیاسی تاریخ کا مقبول ترین سیاسی کھلاڑی ہے، اور کسی طور پر عمران خان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر دوسرے دن عوام سے کیے گئے اپنے خطاب میں عمران خان واضح طور پر یہ بات اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آپ سے مذاکرات کی دعوت کو میری کمزوری نہ سمجھا جائے، میں آپ سے مذاکرات کی جو بات کر رہا ہوں وہ پاکستان کے لیے کر رہا ہوں،
پاکستانی عوام کے لیے کر رہا ہوں، پاکستان کی جمہوریت کے لیے کر رہا ہوں، آئین اور قانون کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آئین اور قانون کے تحت تو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، عمران خان بھی یہ بات کہہ چکے، باقی سب بھی یہ بات کر رہے ہیں، تو پھر عمران خان ان سے کس چیز کے مذاکرات چاہتے ہیں؟ تو جناب عمران خان نے واضح طور پر یہ بات تقریباً آج سے 10 ماہ پہلے عوام کے سامنے رکھنا شروع کر دی تھی کہ یہ جو حکومت ہے یہ کسی طور پر کوئی حکومت نہیں، نہ یہ کسی قسم کے کوئی اقدامات اٹھا رہی ہے، بلکہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ بظاہر ایک سیاسی مافیا ہے جو اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے آئے تھے، مکمل طور پر پیچھے سے انہیں اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے۔ اور عمران خان نے یہ کہا تھا کہ مذاکرات کی میز پر اگر جانا ہے، بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ پتہ چل چکا تھا سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آنے کے بعد بھی اب حال ہی میں کہ سپریم کورٹ نے بھی جب واضح طور پر کہہ دیا کہ الیکشن کرائیں، تو ان کی جرت نہیں تھی الیکشن نہ کرانے کی اگر ان کے پیچھے یوں اسٹیبلشمنٹ نہ کھڑی ہوتی۔ اور واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی کہا کہ جناب ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے، حکومت کو بھی کہا، اور بلکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے چیمبر کے اندر جو ملاقاتیں ہوئیں اس میں بھی جرنیلوں کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا کہ جناب ہم اس صورتحال کے اندر الیکشن کی سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ تو کیا ہوا پھر معاملہ؟ پاور اصل میں کس کے پاس ہے؟ یہی بات جب عمران خان حقیقت پسندانہ سوچ کے طور پر کرتے ہیں تو بڑے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ حالانکہ دوسری جانب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے اس وقت آپ کے سامنے، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے آصف زرداری ہوں، ووٹ کو عزت دو یا جمہوریت انتقام کا دعویٰ لگانے والے اس وقت مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ اور فوجی جرنیلوں کی گود میں بیٹھ کر ہر وہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں، جس کی پاکستان کی گزشتہ 75 سال کی انتخابی سیاسی تاریخ میں کسی قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ ان سے یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے؟ یہ واضح ہو گیا کہ ان سے یہ سب کچھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے۔ اس لیے عمران خان بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ بات اگر ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی، اور ہوگی تو الیکشن کے اوپر ہوگی، اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اب اس ماحول کے اندر جب جہانگیر خان ترین کی پارٹی لانچ ہونے کے بعد ٹھس کر جاتی ہے، پرویز خٹک کی مبینہ سیاسی جماعت لانچنگ سے پہلے ہی ٹھس کر جاتی ہے، تو اب پھر ایک دن کے اندر، اس سے پہلے بھی 19 جون کو ملاقات کر چکے ہیں جناب چودھری شجاعت پرویز علائی سے، اس ملاقات کے اندر بھی ان کے سامنے وہ کچھ تجاویز رکھ چکے ہیں، اور آج کی اس ملاقات کے اندر جہاں انہیں پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کے حوالے سے یہ جو خبریں چلائی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ جو اصل پیغام پہنچایا گیا وہ چودھری شجاعت کی جانب سے یہی پیغام پہنچایا گیا کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو کسی طریقے سے اس بات کے اوپر راضی کر لیتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف آپ کے حوالے کریں، خود جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کے صدر کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کریں، تو ایسی صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تمام تر سختیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے اوپر بھی تمام تر سختیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی الیکشن لڑنے کے لیے کہ جتنا دوڑ سکتے ہیں دوڑیں، اور ایسی صورتحال کے اندر آپ کے امیدواروں کو بھی تنگ نہیں کیا جائے گا، ان کے کاغذات نامزدگی بھی ریجیکٹ نہیں کیے جائیں گے، الیکشن کمیشن بھی ان کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالے گا، عدلیہ بھی ان کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالے گی، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالے گی، اور جو موجودہ سیاسی مافیا اگر ان کے مقابلے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرے گا تو ان کو بھی روک دیا جائے گا۔ شرط صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ آگے بڑھ کے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا سنبھالیں، عمران خان بیک گراؤنڈ کے اوپر چلے جائیں، اور ایسی صورت میں اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو آپ کے وزیر اعظم بننے کے اوپر بھی ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عمران خان پاکستان تحریک انصاف میں بیک گراؤنڈ میں رہ کر بعد میں الیکشن کے بعد پاکستان کے صدر کے طور پر جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ چودھری شجاعت کی جانب سے یہ مشورہ دیا گیا، اس سے پہلے بھی کچھ اس قسم کی چیزیں عمران خان تک پہنچائی جا چکی کچھ دیگر ذرائع کی جانب سے، اور آج پھر جب دوسری ملاقات یہ ہوئی پرویز الہی کے ساتھ، ایک پہلی ملاقات ہوئی جس میں اہم ترین شخصیت بھی موجود تھی، جس میں پرویز الہی کو خواب بھی دکھائے گئے، جب ان کے سامنے یہ آپشن بھی رکھا گیا کاف لیگ کا، تو انہوں نے کہا جناب کہ کاف لیگ میں میری واپسی کا مجھے کیا فائدہ، یا ہماری مستقبل کی سیاست کہاں جائے گی، یا مونس الہی کے متعلق انہوں نے ذکر کیا کہ میں تو اپنی سیاست کر چکا، مستقبل مونس الہی کا ہے، تو کوئی جواب نہیں تھا اس اہم شخصیت کی موجودگی میں چودھری شجاعت کے پاس کہ کاف لیگ کا سیاسی مستقبل کیا ہے۔ اور پھر جب دوبارہ ملاقات ہوتی ہے 10 منٹ کی تو اس میں یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ چلیں اگر آپ کاف لیگ میں واپس نہیں آتے تو یہ والا معاملہ آپ طے کر لیں، عمران خان کے ساتھ ہماری اس قسم کی کوئی ڈیل کروا دیں، اور ایسی صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ کر دی جائیں گی دور۔ اچھا، معاملہ اب یہ ہے کہ چاہے پرویز الہی اس والے سے کسی قسم کی کوئی یقین دہانی کرائیں، معاملہ تو آئے گا عمران خان کے پاس۔ اس سے پہلے بھی معاملات ان کے پاس شاہ محمود قریشی لا چکے،
دیگر کئی لوگ بھی لا چکے، لیکن عمران خان نے ان تمام تر چیزوں کے جواب میں یہی کہا کہ ایسا کوئی بھی قدم جو ہے وہ مافیا ہینڈلرز اور صورتکاروں کے مقابلے میں جھکنے کے مترادف ہوگا، آئین اور قانون کو روندنے کے مترادف ہوگا۔ انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے، جو عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے، پاکستانی عوام صرف اور صرف عمران خان کے نام سے ہی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کرتے ہیں، اور ایسی کوئی بھی حرکت کے جس میں عمران خان کو سائیڈ پہ کر کے کسی اور کو آگے لانے کی کوشش کی جائے، اسے ووٹ نہیں ملے گا۔ تو پھر یہی چودھری شجاعت نے بھی کہا کہ یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ زبردستی اگر ہم مائنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اگر عمران خان کو الیکشن نہیں لڑنے دیتے، یا عمران خان کو ہم نااہل کر دیتے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اگر ہم نااہل کر کے کسی اور کو سامنے لائیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کے نام کا ووٹ نہیں ڈلے گا، لیکن اگر ہم نااہل انہیں کر دیں اور ان کی ساری سیاسی جماعت کو ری لانچ کر دیں پاکستان تحریک انصاف کے نام پر، تو ایسی صورتحال میں اگر انہیں کچھ ووٹ بھی مل جائے تو وہ اتنا نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وہ حکومت بنا سکیں۔ پھر استحکام پاکستان پارٹی کو شیئر دینا ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی اپنے پاور شیئرنگ فارمولے کے اوپر کام کر رہی ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر ہمارے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی، اور پھر ایسی صورتحال میں بننے والی کوئی بھی جو حکومت ہے وہ چوں چوں کا مربع ہوگی۔ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا، اور اس کے بعد عمران خان کو کسی ایسے کیس کے اندر جس کی کوئی بنیاد نہ ہو آخر کتنے دن ہم اندر رکھ سکتے ہیں، اور اس صورتحال میں عمران خان مزید مضبوط ہو کر باہر آئیں گے، جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگلے 2-4 دنوں میں، کوئی ہفتے 10 دن کی بات کر رہا ہے کہ ان کی گرفتاری کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ یہ خبریں بھی جان بوجھ کر چلوا کر عوام کا موڈ بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس میسج کا بھی یہی مقصد ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے راضی کیا جائے، کیونکہ پتہ انہیں چل چکا کہ جناب عمران خان کو زبردستی ہم مائنس نہیں کر سکتے۔ خیال ان کا یہ ہے کہ عمران خان اگر خود کسی طریقے سے پیچھے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ جناب میری پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر ہی کچھ اس حد تک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ووٹ حاصل کر سکتی ہے کہ وہ اقتدار حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہو جائے۔ اب یہ ہے جناب تازہ ترین سینیریو، اور اس کے اوپر اب یہ اطلاعات ہیں کہ پرویز علیہ کے ذریعے اب یہ پیغام رسانی عمران خان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے بعد عمران خان کا جواب حاصل کیا جائے گا اگلے 2 ہفتوں کے اندر، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہا تھا کہ اس کیس کو ہم اب عید کی چھٹیوں کے بعد بھی کچھ عرصہ ہم دستیاب نہیں ہیں، فوجی عدالتوں کے بعد میں دیکھیں گے، اور پھر دباؤ بڑھانے کے لیے اس قسم کی خبریں بھی چلائی جا رہی ہیں کہ جناب ہم عمران خان کو ایک مرتبہ پھر گرفتار کر سکتے ہیں۔ لیکن ہوگا کیا؟ ہوگا یہی کہ پاکستان کے عوام نے خوف کے بت توڑ دیے۔ کل آپ نے دیکھا کہ پی بلوچستان اور پنجاب سے جس قسم کی فوٹیجز آنا شروع ہوئیں وہ آپ کے سامنے، اور آگے چل کر بھی خوف کے بت ٹوٹیں گے، اور پاکستانی عوام کو آئین اور قانون کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی ہر صورت واپسی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔